इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे थे तो हारून रशीद से ना मक्खी नहीं संभाली जा रही थी, बार बार मारता, कई दफ़ा एक मक्खी नहीं पकड़ी जाती, पता नहीं किधर से निकल जाती है। उसने बड़ा ही सताया, कुछ करने नहीं देती थी। तो हारून रशीद बदजज्बात में इमाम मालिक से कहने लगा, हुजूर ये अल्लाह ने मक्खी क्यों पैदा कर दी, माज़अल्लाह, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो इमाम साहब फरमाने लगे, फौरन, डरते नहीं थे ना बादशाहों से वो लोग, फौरन फरमाने लगे, ये अल्लाह ने तेरे जैसे बादशाहों का गुरूर तोड़ने के लिए पैदा की है। कि अल्लाह फरमाता है तुमसे तो मक्खी नहीं संभाली जाती और तुम हुकूमतें चलाने की बात करते हो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम खर्च करो ताकि तुम पर खर्च किया जाए, तुम अल्लाह के रास्ते में दो ताकि रब तुम्हें दे, दो उसके रास्ते में वो तुम्हें अता करे अपने फजल करम के साथ। अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जब खर्च किया जाता है तो रब राज़ी होता है, फिर बंदे को और ज़्यादा अता करता। आप देखिए कि इस्लाम ने खर्च करने के बहुत सारे मौके बनाए और फर्दन फर्दन गरीब को अमीर के साथ जोड़ा, अमीरों से कहा कि गुरबा का हिस्सा निकालो, साल के बाद ज़कात का हुक्म दिया, हर वो शख्स जो साहिब निसाब है वो साल के बाद ज़कात अदा करे। रमज़ान मुबारक आया तो सदका फ़ितर को रखा गया ताकि जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, वो भी ईद की खुशियों में अमीर मुसलमानों के साथ शामिल हों। फिर जब फसल का मौका आया तो उशर रखा गया ताकि गरीब भी तुम्हारे गले में, तुम्हारे अनाज में, तुम्हारी गंदम में, तुम्हारे चावल में, तुम्हारी सब्जी में शरीक हो जाए। हर मौके पर उनको याद रखना, उनको साथ मिलाना। कुर्बानी रख दी गई और कुर्बानी भी जब रखी गई तो अमीर पर रखी गई। उसका फ़लसफ़ा भी यही है कि अमीर कुर्बानी करेंगे और गरीबों तक उसका गोश्त पहुँचाएंगे। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये खूबसूरती के साथ एक को दूसरे के साथ जोड़ा। अब होता क्या है? होता यह कि इंसान को माल से प्यार होता है, फितरतन कमाए हुए माल से मोहब्बत होती है। इंसान बसा औकात ये समझता है कि बड़ी मुश्किल से तिनका तिनका करके, मेहनत करके, जद्दोजहद करके मैंने ये माल जमा किया है तो अब मैं दे दूं। एक लंबा अरसा तक मैंने परदेश काटा, मुश्किलात बर्दाश्त की और मैंने कई रातों के रत जगह इस काम के नाम की, और आप आज अगर माली तौर पर मैं मजबूत हुआ हूं तो क्या मैं ये माल दे दूं? तो देखिए, इस्लाम एक रूहानी मज़हब है, इसकी तालीमात आफाकी हैं। ये हमें बतलाता है कि सिर्फ फैसला वो ना करो जो तुम्हारी आंखों से नज़र आ रहा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रब तुम्हें अपने फजल से दे रहा है और तुम्हारी ज़ाहिरी आंखें उन्हें देख नहीं रही। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस मुबारका सही मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना बात करके मुख्तसर जुमलों में कैसे आगे बढ़ते हैं। करीम अबू फरमाने लगे, याद रखना सदका देने से माल कम नहीं होता। अल्लाहु अकबर। आपको तो मैसेज आ गया बैंक से कितने पैसे कम हो गए, आपने तो जो गिन के दराज में रखे थे उसमें से लाख में से आपने तो 5,000 दे दिया, तो आपको तो पता है वो 95 रह गया है। लेकिन ये सही मुस्लिम के लफ्ज़ हैं। हुजूर फरमाते हैं सदका देने से माल कम नहीं होता। कायनात के सबसे सच्चे, खरे, सादिक और अमीन महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि किसान जब उसने ना बीज की बोरियां भर के रखी हुई होती हैं, तो जब वो जा करके बीज डालता है ना खेत के अंदर, तो बाज़ाहिर तो वो बोरियां खाली करके आता है, लेकिन पता तब चलता है कि जब एक एक बीज पर फिर कई कई गुना दाना लगता है। आया तो वो खाली करके था, लेकिन अगर थोड़ा सा वो गहराई के साथ देखे तो उसने तो कमाल कर दिया, अब तो उस पर बेशुमार दाने लग गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, और फरमाया माफ़ करने की वजह से अल्लाह बंदे की इज़्ज़त में इजाफा कर देता है, और फरमाया जो अल्लाह की रज़ा की खातिर झुक जाए अल्लाह उसे इज़्ज़त अता कर देता है। सदका देने से माल कम नहीं होता। तो अपनी तबीयत के अंदर अगर शौक़ पैदा कर लिया जाए राह खुदा में खर्च करने का, ज़ौक़ बना लिया जाए, हमारा ये ज़हन बन जाता है कि ये भी मेरे पैसे, ये भी मेरे पैसे, वो कोने में मेरी जायदाद, ये मेरा मकान, वो मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरे जानवर, ये मेरा माल तिजारत, ये मेरे खेत खलिहान। मेरे महबूब ने फरमाया तेरे 3 ही माल हैं, एक तूने खा लिया है, एक तूने पहन लिया, एक तूने राह खुदा में खर्च कर लिया, बाकी तो वारसों का है। वारसों के माल के बारे में इस कदर ज़्यादा तवज्जो रखना, इस कदर ज़्यादा ज़हन बना के रखना
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی نصیحت کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی. تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا. فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے گا. گن گن کے یوں احتیاط کر کے دیکھ کے پریشان ہو کے رائے خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا. لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے. بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی. جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ. حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو. قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزریں گی، خرچ کر دوں. یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ. حضور پسند کرتے سخاوت کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے. ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے. تو خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے خرچ کریں. پھر خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن کب؟ بندہ بیمار ہو گیا. جب تندرست تھا، لاکھوں روپے پڑے تھے، صدقہ کرنے کا خیال نہیں آیا. ہزاروں موجود تھے، اس کے دل کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی. آج بیمار پڑا ہے، کمزوری آ گئی ہے، قریب المرگ ہو گیا ہے، اب اس کا خیال آتا ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں. ایک بکرا لو بھی ذرا ذبح کر دو، ذرا تھوڑا صدقہ دے دو. کس بات پر؟ کہ میں بیمار ہو گیا، اس بات پر کہ میں کمزور ہو گیا. اگر آپ صحت کے عالم میں صدقہ کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ کیا خوب تھا. وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے مجھے ابھارا کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جتنا میں اپنے والدین کی طرف سے خرچ کر رہا ہوں نا، میری اولاد بھی میرے بعد اتنا ہی خرچ کرے گی. تو کیوں نہ ایسا ہوں کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، ان کی آسانیوں کا خیال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. تو اس شوق کے ساتھ میں نے خرچ کرنا شروع کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں، صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے. یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی. حضور فرماتے ہیں صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کوئی صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا.
اپنے ہاتھوں سے دے اور شوق بنا کے دے اور توجہ کر کے دے اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے اور تو تیرا دل کرے اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے رسول پاک علیہ السلام کا کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں، یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترسیں کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ سخاوت کا حکم دیا گیا، صحت کے عالم میں خرچ کریں، تندرستی کے عالم میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ یہ ماحول نہ بنائے کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے، اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایک شوق ہو، ایک طبیعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کرتی تھی اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی، محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی۔ تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی، لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا۔ وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، مومنوں کی ماں، خرچ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالے رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں۔ ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے، لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالے رنگتی اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی، ان کا شوق تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی۔ حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دی گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اقامت کہیں جا چکی تھی پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں، نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی۔ یار اپنا شوق بنائیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ کیفیت اس طرح کی ہو گئی کہ ارادہ یہ ہوا کہ کچھ دیر پیچھے ہٹا جائے اور پھر نئی منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا جائے، لیکن میں نے حضور کی مقدس سواری کی لگام تھامی ہوئی تھی، حضور آگے بڑھتے چلے جاتے، آگے بڑھتے چلے جاتے، حالانکہ جنگ کا نقشہ کوئی اور رنگ بتا رہا تھا، کچھ اور
صورت اختیار کر رہا تھا لیکن حضور بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہٹ کے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے نہ بڑھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔ پیچھے نہیں ہٹنا، اب آگے بڑھیں گے، اب جد و جہد کریں گے، اپنی زندگی میں عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کمزور باتیں، کمزور ارادے اور جلدی تھک جانا، جلدی ہار مان جانا، جلدی دوستی لگانا اور جلدی ناراض ہو جانا، جلدی تعلق بنانا، جلدی سے توڑ بھی دینا، جلدی سے کسی کشتی میں سوار ہونا اور جلدی سے اکتا بھی جانا، جلدی سے کسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور جلدی سے اس مقام کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس سے انسان کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا عزم، اس کا حوصلہ، یہ بنیادی ضرورت ہے، اور سیرت پاک اس کا بنیادی درس دیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا رستہ چھاؤں والا ہی ملے۔ کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جن میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور دھوپ بھی سخت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ان دنوں میں روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ اب انسان کا کمال یہ ہے کہ جس طرح اس نے ٹھنڈے دن گزارے ہیں اور آرام کے دن گزارے ہیں، وہ سخت دھوپ کے دن بھی اسی مزے سے گزارے۔ وہ بار بار اگر شکوہ کرے گا، بار بار اگر تکلیف اپنی بتائے گا، بار بار اپنے زخم دکھائے گا تو کمزور پڑے گا۔ جب آپ چلتے ہیں، بڑا آسان سفر ہو نا، بڑا ایزی سفر ہے، خیر اب تو بڑی جلدی لوگ تھک جاتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ لوگ بحری جہاز کے ذریعے حج کرنے جاتے تھے تو 6 مہینوں میں لوٹ کے آتے تھے۔ اب جو حاجی عمرے والے جاتے ہیں نا، حج اور عمرے پہ، ان کے کپڑوں کی استری نہیں ٹوٹتی۔ غریب آدمی بھی جو حیثیت نہ بھی رکھتا ہو، وہ بھی ایئرپورٹ پہ جب جاتا ہے نا، عام دنوں میں تو بس پہ بھی لاہور چلا جائے گا، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے گاڑی میں جاتا ہے، اور وہاں سے آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کھانا آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، پانی آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، نیچے اترتے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اگر تھوڑی دیر انتظار بھی کرنا ہے تو ایک اچھی جگہ، ویٹ کیا آپ نے امیگریشن کے بعد، آپ باہر نکلے تو آپ کی گاڑی موجود ہے، اور وہاں جا کے آپ کو بندوبست نہیں کرنا، کمرے آپ کے طے ہیں، ہوٹل کا ووچر آپ کی جیب میں ہے، ناراض نہ ہونا، اتنی سہولتیں ہیں، پر بندے خوش کوئی نہیں، پھر بھی کوئی شکوہ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، جس سے پوچھ لیں وہ پریشان۔ اللہ جانے کی اس بات میں کیا ایسی خاص منظر سامنے آ گیا ہے۔ وہ خدا کے بندو، ان لوگوں سے پوچھو جو بحری جہاز کا سفر کرتے، 8 دن جانے میں لگتے، 8 دن آنے میں لگتے، 6 مہینے کا سفر ہوتا، کیسی صحبتوں سے لوگ وہاں پہنچتے، پھر جا کے بعض لوگ اپنا کھاتے، اپنا پکاتے، لیکن وہ ذہنوں میں جلد بازی ہے، پریشانی ہے، جذباتیت ہے۔ وہ جو ایک قرار بندہ مومن کی شان ہے کہ یار دکھ آ ہی جاتا ہے، زندگی ہے، کبھی سر درد ہو ہی جاتا ہے، کبھی جہاں سے روز پیار ملتا ہے، کبھی جھڑکیاں ملی جاتی ہیں، تو آ جاتے ہیں حالات اوپر نیچے، لیکن اس میں اتنا گھبرا جانا، لیکن دکھ آتے، حضور کی سیرت پاک کو آپ پڑھیں، بڑا وفا والا ساتھ دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، لیکن وہ وصال کر گئی۔ 1 سال محبوب نے اس سال کو غم کا سال کہا جب ان کا وصال ہوا، وہ پردہ فرما گئی۔ یہ ایک بڑا گہرا بظاہر صدمہ تھا، لیکن حضور نے کسی جگہ تبلیغ کو نہیں روکا، وہ سفر چلتا رہا۔ محبوب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے محبوب کی گود میں وصال فرما گئے، اور پھر جب حضور مدینہ طیبہ آئے، بدر کے لیے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو صاحبزادی شدید علیل تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارک میں تھی، لیکن حضور اسی حالت میں تشریف لے گئے اور جناب عثمان غنی سے کہا کہ آپ رکیے، بیٹی کی دیکھ بھال کیجیے۔ جب محبوب واپس آ رہے تھے نا، بدر کی فتح ہوئی، تاریخی فتح، لیکن اس فتح کے ساتھ ایک گہرا غم بھی شامل تھا، اس لیے کہ کریم واپس آئے تو حضرت عثمان غنی حضور کی صاحبزادی کو تدفین کر کے مزار میں اتار کر واپس آ رہے۔ یہ ایک گہرا صدمہ محبوب پاک کو بظاہر پھر دیکھنے کو ملا، لیکن سفر جاری ہے، تبلیغ جاری ہے،
جہاد کا کام جاری ہے. اور جناب خیر ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو وہ میری طرح کے بندے آگے سے تو ان کی دسی گامی لے گئے میں وہ فلانی چیز. وہ چھوڑ یار, یہ زندگی کے ساتھ ہیں. سکھ بھی تو بیان کرنا جو اللہ نے عطا فرمائے, آسانیوں کا بھی تو ذکر کرنا جو مالک نے دی ہیں. دکھ بھی آئی جاتے ہیں, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. لیکن یہ کمزوری دکھانا اور کہنا جی مجھے دکھ لے گئے اور ہر وقت کی پریشانی, ساری زندگی تندرستی دیکھی اور ذرا بیماری آئی ہے تو اسے دماغ پہ سوار کر لینا, ذرا تکلیف آئی ہے تو اسے پوری طرح اپنے ذہن میں بسا لینا اور ساری تندرستی کو بھول ہی جانا اور معاذ اللہ مایوس باتیں کرنا. یہ حضور علیہ السلام کی مقدس سیرت پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے یہ بدر کی بات کی. احد میں جو حضور کی مقدس کیفیت تھی نا, وہ بھی بڑا دل کو غمزدہ کرتی ہے. محبوب کے پیارے چچا شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ. بڑا پیار تھا حضور کو حضرت عبداللہ سے, ان کا وصال ہوا. بڑے بڑے کبار صحابہ اس جنگ میں چلے گئے. 70 کے قریب لوگ احد کے میدان میں شہید ہوئے اور دردناک شہادتیں. کافروں نے حد کر دی, ظلم کی, لیکن یہ سفر جاری رہا. اس کے بعد کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ اب ہم جہاد میں نہیں جا سکتے, معاذ اللہ کمزور ہو گئے. صحابہ گئے, خندق میں گئے, خیبر میں گئے. حضور نے اسی جذبے کے ساتھ خطبے دیے, آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, آگے جانا ہے, منزل ابھی دور ہے. لوگ آتے بھی رہتے ہیں, لوگ جاتے بھی رہتے ہیں, لیکن زندگی کا سفر جاری رہنا چاہیے. یہ 2 4 5 دکھوں کو دیکھ کر وہاں روک نہ جائیں. میں دیکھتا ہوں بعض لوگ بیمار اتنے نہیں ہوتے جتنے پریشان ہوتے ہیں, تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی ذہنی طور پر الجھاؤ میں. یعنی وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کتنا کچھ لگ جائے گا ٹھیک ہوتے, تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی مجھے تو خود نہیں پتا, دوائی لکھ دی, اللہ کرم فرمائے گا. اور میں بھی اسی طرح دوائی کھاتا ہوں جس طرح آپ کھاتے ہیں. الجھے نہیں, پریشان نہ ہو. ہم رسول کائنات کے ماننے والے, ہم حضور کے غلام ہیں. سیکھے تو صحیح ہمارے نبی نے ہمیں کیا عطا کیا. اور پھر تیسری بات, شکوے نہیں زندگی میں. شکوے بندے کو بے چین کرتے ہیں. شکوے کبھی نہ کریں. شکوے کمزور لوگ کرتے, ہارے ہوئے بندے شکوے کرتے ہیں, کمزور لوگ شکوے کرتے ہیں. شکوے نہیں. آپ کسی کا شکوہ شروع کر لیں, آپ کا دل سخت ہونے لگ جائے گا. اس بندے کے اور عیب آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے, اس کی اور کمزوریاں آپ کے سامنے واضح ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ شکوہ شروع کر دیں, معاذ اللہ زندگی کی اور کئی محرومیاں سامنے آئیں گی. مجھے یہ بھی نہیں ملا, مجھے وہ بھی نہیں ملا, مجھے فلانے بندے نے, تو آپ الجھ گئے. شکوہ کرنے سے بے چین ہوتا ہے بندہ, اور بندہ شکر کرے تو اللہ اس کے دل کو تسلی عطا کرتا ہے. وہ شکر کرے کہ فضل ہی فضل ہے, کرم ہی کرم ہے, عطا ہی عطا ہے, رحمت ہی رحمت ہے. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں. وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کے مزاج میں تشکر ہی تشکر, عطا ہی عطا. جب آپ شکوے کا, آپ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں, حضور کی ساری حیات مبارکہ ہمیں شکر کا سبق دیتی. ساری رات محبوب مصلی پہ کھڑے ہیں, مقدس قدموں میں ورم آ گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, مسلم کی حدیث ہے, یا رسول اللہ آپ اتنی ساری عبادت میں مشقت فرماتے ہیں, حالانکہ آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف کرے. آپ کو تو اللہ نے بڑی عظمتوں سے مالا مال فرمایا. تو حضور فرمانے لگے, عائشہ آپ نے بتایا نا اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے, تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ میرا ساری رات کا قیام یہ شکر کے لیے, یہ میرا سجدہ شکر کے لیے. اور حضور علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے, اس میں حضور نے فرمایا, لوگوں مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا, میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا. قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور میرا رب میری سفارش کو قبول کرے گا, میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا. حضور فرمانے لگے, جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا, میں فخر کے طور پر نہیں کہتا. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, سب سے زیادہ کثرت جنت میں میری امت کی ہوگی, میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا. فرمایا میں مقام محمود پہ رب مجھے کھڑا کرے گا, میں فخر کے طور پر. آپ کبھی دیکھیں تحدیث نعمت پر سرکار نے کتنا کچھ بیان فرمایا, میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا, میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا, میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا. کہاں کہاں کس کس رنگ میں حضور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں.
آج کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے نا، کیونکہ بس ساری چیزیں ہی ہیں، ایک کوئی نہیں، صرف ایک کوئی صحت نہیں ٹھیک، یا 5 بچے ہیں تو 4 سیٹ ہیں، صرف ایک نہیں سیٹ۔ لیکن وہ اللہ خیر کرے، ہمارے آنسو خشک نہیں ہوتے ہر وقت کی، تو او بھائی اتنی ساری نعمتیں ہیں نا، تو چلو ایک آدھ چیز جو ہے وہ ویسے ہی معاملہ اور طرف لے جاتی ہے، انسان کو رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ اپنی زندگی میں یہ شکوے سے نکل آئیں، مزاج شکر والا، طبیعت ٹھنڈک والی، طبیعت قرار والی۔ مجھے بڑا سفر کرنا پڑتا ہے اور مستقل طبیعت تھکی رہتی ہے، مستقل۔ مسئلے 2 ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی، دوسرا خواب مکمل نہ ہو۔ مسلسل سفر کرتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سفر کی اذیت کا کہیں ذکر نہ کروں۔ گھر میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب آؤں نا کسی وقت، تو میں اترتا ہوں گاڑی سے، ادارے میں بھی یا گھر میں بھی، تو میں کوشش کرتا ہوں ذرا دوستوں سے مسکرا کے ملوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یار یہ کام بڑا سخت ہے، ہم نے نہیں کرنا، معاذ اللہ، یہ ڈر ہے۔ ہمارے بچے پتہ ہے وہ والا کام نہیں کرتے جو ہم کرتے ہوتے، کیوں نہیں کرتے؟ اسی گھر آ کے دسی دے تہاڈا ابا بڑی مصیبت کا شکار ہے، وہ پھر پوچھیے نا کام کی کرنا ہے، کہتے ہیں وہ نہیں کرنا جڑا تسی کردے ہو، اساں کوئی اور کرنا ہے۔ کیوں کہ ہم نے اپنے کام کا انہیں شکر بتایا نہیں کہ اللہ نے نوازا کتنا ہے۔ وہ ہمارے ہم مزدور بندے، بعض اوقات ایک دوست مل گئے، کہنے لگے جی میں تو مزدور آدمی ہے جی ساری زندگی، تو میں کیا تو مزدور ہے تو سر اونچا کر کے گل کر، نیواں تے وہ کرے جس کو کرپشن دے پیسے نے، تو کیوں نیچا سر کر رہا ہے؟ نیچا سر وہ کرے جس نے قوم کا مال کھایا ہے۔ تو سویرے محنت کر کے روٹی کماتا ہے، تو اونچے قد سے کہا کر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا میں وہ کام کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین روٹی اس نے کھائی ہے جس نے اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھائی ہے۔ تو ناز کے ساتھ وقت گزارے، کمزور پڑ جانا اور جناب پریشان ہو جانا اور کسی ہر وقت مزاج میں شکوہ، یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے۔ آخری بات سنیں اور نوجوان زیادہ توجہ کرے میری بات پر، کبھی کسی بندے کو مایوس نہ کریں، اسے ایسی خبر نہ سنائیں جس سے وہ پریشان ہو جائے، کبھی کسی کو بدگمان نہ کریں، کبھی اس کے کسی اپنے کے بارے میں اس کے دل میں نفرت پیدا نہ کریں، کبھی نہیں۔ دوستوں کے بیچ یہ کام نہ کریں کبھی۔ اللہ کے محبوب کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ حضور محبتوں کا دوام کرتے، نبی پاک نا آپس میں پیار کراتے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر خلاف واقعہ بات کرنا، جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن حضور نے فرمایا 2 بچھڑے ہوئوں کو ملانے کے لیے اگر تمہیں ایسی بات بھی کرنی پڑے نا جو واقعہ کے خلاف ہے تو کر دو، اس پر تمہیں گناہ نہیں ہوگا۔ اگر 2 کو جوڑنے کے لیے یعنی تم کہہ دو کہ یار ملا تھا تیرا بھائی تجھے بڑا یاد کر رہا ہے، کہہ دو، اگرچہ وہ بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن ان کے دل قریب ہو جائیں گے، اللہ راضی ہوگا تم سے۔